आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पंजाब में इंतकाल इख्तिदार का मामला हल नहीं हो पा रहा है। अदालती हुक्म के बावजूद नए कायदे ईवान हमजा शहबाज हल्फ नहीं उठा सके हैं और इस सिलसिले में नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने एक मरतबा फिर अदालत से रुजू किया है। दरख्वास्त पे मौक़िफ़ अपनाया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने सदर पाकिस्तान को हल्फ के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की हिदायत की थी। अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। सदर पाकिस्तान बगैर किसी वजह के अदालती हुक्म की तामील में ताख़ीर कर रहे हैं। हमजा शहबाज 16 अप्रैल को 197 वोट लेकर कामयाब हुए थे और पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की कारीगरी और तरकीबें ख़त्म नहीं हो रही। दूसरी जानिब आज इलेक्शन कमीशन ने PTI के 26 मुनहरिफ अराकीन ने सूबाई असम्बली को नोटिस जारी करते हुए 6 मई को तलब कर लिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से PTI के मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हलबर्दारी के मामले पर सदर मामलिकत को एक एडवाइस भी भेजी, जिसमें कहा गया था कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर आला के हल्फ के लिए नुमाइंदा नामज़द करें। हल्फ के मामले पर ताक़ीर और मुशावरत की कोई वजह नहीं। वज़ीर आज़म की इस एडवाइस में कहा गया था कि 23 अप्रैल को भी हल्फ के लिए एडवाइस भिजवाई गई थी। हल्फ में ताक़ीर से तौहीन अदालत की कार्रवाई के असरात हो सकते हैं। इससे कबल हल्फ के मामले पर गवर्नर पंजाब ने सदर ममलकत को ख़त लिखकर हल्फ न लेने से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया था। गवर्नर पंजाब ने ख़त में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े को मुतनाज़ करार दिया था और ये भी कहा था कि नौ मुंतखब वज़ीर आला का इंतखाब मुतनाज़ है। डिप्टी स्पीकर ने गैर मुनसिफाना, गैर शफ़ाफ़ और जानिबदार तरीक़े से वज़ीर आला का इंतखाब कराया, ये इल्ज़ाम लगाया है गवर्नर पंजाब ने। मतलब ये कि पिछले 25 दिनों में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात ने तमाम ताक़ीर हरबे आज़मा लिए हैं। आपको मज़ीद दिखाते हैं अब तक क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में, ज़ुहैब अहमद की इस रिपोर्ट पे। 28 मार्च को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। इसी शाम उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया, जिसके बाद 2 अप्रैल को गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया और 3 अप्रैल को नए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब की वोटिंग के लिए असम्बली का इजलास तलब कर लिया। 3 अप्रैल को होने वाले इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान शदीद हंगामा आराई देखने में आई और डिप्टी स्पीकर ने बगैर वोटिंग कराए 6 अप्रैल तक इजलास मुलतवी कर दिया। इसी रोज़ हुकूमत ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को ओहदे से बरतरफ कर दिया, जिन्होंने वफाकी हुकूमत की जानिब से 2 अप्रैल को पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए दबाव डालने का इल्ज़ाम लगाया। मुझे टेलीफोन कॉल आई कि चौधरी साहब परवेज इलाही हार रहा है, आप असम्बली का इजलास मुलतवी कर दें। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा, सर अगर आप हुक्म देते हैं तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ और मैंने वो दस्तखत भी कर दिए। और इसी रोज़ उमर सरफराज चीमा को नया गवर्नर पंजाब तैनात कर दिया गया। 5 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने असम्बली इजलास के दौरान होने वाली तोड़ फोड़ के बाइस पंजाब असम्बली का इजलास 6 अप्रैल के बजाय 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। पंजाब असम्बली में इजलास न होने की वजह से मुतहदा अपोजिशन की जानिब से लाहौर के फ्लैटीज होटल में इजलास बुलाया गया, जहां पंजाब असम्बली का अलामती इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें हमजा शहबाज 199 वोट लेकर अलामती वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। 200 से ज्यादा मेंबरान यहाँ पर मौजूद हैं। 6 अप्रैल की रात ही डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने अपने साबका हुक्मनामे को मुस्तरद करते हुए पंजाब असम्बली का इजलास 7 अप्रैल को बुलाने का हुक्म दिया, जिसके फौरी बाद ही तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात सलब कर लिए। 8 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट में डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात सलब करने और पंजाब असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब न होने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर अदालत ने 16 अप्रैल को ही इजलास तलब करने और डिप्टी स्पीकर की निगरानी में वज़ीर आला का इंतखाब कराने का हुक्म दिया। आखिर 16 अप्रैल का दिन आया तो पंजाब असम्बली में एक बार फिर शदीद हंगामा आराई देखी गई। डिप्टी स्पीकर को ज़दोकोप किया गया, जिसके बाद मेहमानों की गैलरी से इजलास की कार्रवाई की गई और हमजा शहबाज शरीफ 197 वोटों से वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए। ताहम गवर्नर पंजाब ने नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने से इनकार कर दिया और उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े और हमजा शहबाज के इंतखाब के अमल पर शकूक का इजहार किया। नई हुकूमत ने एक बार फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके जवाब में 22 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट ने सदर मुमलिकत को वज़ीर आला पंजाब के हलफ के लिए गवर्नर के बजाय किसी और को नुमाइंदा मुकर्रर करने की हिदायत कर दी।
23 اپریل کو دن بھر خبریں گردش کرتی رہیں کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے حلف لیں گے، جس کے لیے گورنر ہاؤس پنجاب میں ہنگامی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ تاہم صدر مملکت عارف الوی کا ٹویٹ سامنے آنے پر تمام افواہیں دم توڑ گئیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم سے متعلق وزیر اعظم آفس سے موصول ہونے والی سمری آئین کے مطابق تاحال صدر کے زیر غور ہے۔ دوسری جانب گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے صدر مملکت کو خط لکھ کر حلف نہ لینے سے متعلق آئینی وجوہات سے آگاہ کر دیا۔ 6 صفحات پر مشتمل خط میں گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے استعفے اور نومنتخب وزیر اعلیٰ کا انتخاب متنازع قرار دیا، جس کے بعد پنجاب میں آئینی بحران مزید سنگین ہو گیا۔ صورتحال پر حمزہ شہباز نے ایک بار پھر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور عدالت کے احکامات پر عمل درآمد کی استدعا۔ عجیب و غریب پیچیدہ صورتحال جس کی شاید پاکستان کی تاریخ میں اس انداز کی کوئی مثال نہ ملتی ہو، اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم ایکسپرٹ اوپینین حاصل کرتے ہیں۔ تجربہ کیا کہتا ہے؟ ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم وسیم سجاد، سابق صدر پاکستان، سابق چیئرمین سینٹ، پاکستان کے بہت ہی ممتاز سینئر قانون دان بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں انتقال اقتدار کا عمل نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی تو بنیادی چیز یہ ہے کہ گورنر، جن کی بنیادی ذمہ داری حلف لینے کی، ان کے شدید اعتراضات ہیں۔ پھر لاہور ہائی کورٹ نے صدر پاکستان کو احکامات جاری کیے کہ گورنر کے بجائے کسی اور کو آپ نامزد کریں، اس پر بھی عمل نہیں ہو پا رہا۔ تو کیا اس رکاوٹ کو کسی صورت سے کوئی آئینی قانونی عمل ہے جو بلڈوز کر سکے گورنر کو اور پریزیڈنٹ کے اس التوا کی کوششوں کو؟ جی آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ بڑی غیر معمولی صورتحال ہے اور پہلے پاکستان میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں آئین کو، کہ کوئی بھی جب مسئلہ آتا ہے تو اس کے ہم پہلے تو دیکھتے ہیں کہ آئین کے الفاظ کیا ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھی اس کی کوئی پہلے کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا، کوئی نظیر ہے، اور پھر تیسری چیز یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ پارلیمانی نظام ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور جو پارلیمانی نظام ہے بالخصوص انگلستان، وہاں پہ کوئی اس قسم کی نظیر ہو، کوئی مل جائے کہ بھی وہاں پہ ایسی صورتحال میں کیا کیا جاتا ہے۔ تو میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، گورنر صاحب جس چیز کا اعتراض کر رہے ہیں، یہ اسمبلی کے اندر معاملات ہوئے ہیں، اور جب ڈپٹی اسپیکر سرکاری طور پہ گورنر صاحب کو مطلع کر دیں کہ جی ایک شخص میجورٹی سے چیف منسٹر کے عہدے پہ الیکٹ ہو گیا ہے، تو پھر گورنر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو حلف دے۔ اگر کوئی اعتراض ہے، مسئلے اعتراضات آ رہے ہیں کہ جی یہ وہاں پہ صحیح طریقے سے نہیں ہوا اور وہاں پہ کوئی ارریگولیرٹیز ہوئیں، ریکارڈ ٹیمپر ہوا، تو یہ معاملہ میرے خیال میں گورنر کا نہیں ہے، یہ معاملہ عدالت کا ہے۔ گورنر کا کام یہ ہے کہ وہ جب اس کو اطلاع مل جائے تو وہ حلف دیں گے، اور اگر کسی کو اعتراض ہے ان معاملات پہ وہ عدالت میں جا سکتا ہے۔ عدالت کا کام ہے وہ دیکھیں کہ آئین کی جو شکیں ہیں، آئین کی جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوئے ہیں۔ قطع نظر اس بات کے جیسے کہ آپ نے فرمایا، لیکن جو ہم باہر سے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی وجہ ہو، جس انداز سے وہ اجلاس ہوا ہے، جس کیفیت کے اندر ہوا ہے، جو سارے معاملات رہے ہیں، جو گیسٹ گیلری ہے وہاں سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، پھر مار پٹائی ہو رہی تھی، پھر پولیس انٹر ہو گئی وہاں پہ، اور پھر پولیس کی انٹرونشن ہوئی ہے پوری۔ اس دوران یہ پروسیس ہوا ہے جس کو کہا گیا ہے کہ الیکشن ہوئے، پھر اس کی کاؤنٹنگ وغیرہ ہوئی ہے۔ اوور آل تو وہ بہت ہی ایک شیڈی سا عمل تو ہے نا سر؟ یہ درست فرمایا آپ نے جی، اس میں یہ اعتراضات صحیح ہیں، لیکن میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ گورنر کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ میرے خیال میں گورنر ان معاملوں کو نہیں دے سکتا، ان کا کوئی عدالتی اختیارات نہیں ہے وہ کو قلم دے سکے۔ وہ تو پھر لاہور ہائی کورٹ نے اس کو کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، انہوں نے ڈائریکٹ پریسیڈنٹ کو کہا کہ اب آپ کسی اور کو نامزد کریں، اب ان گورنر کو آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ایڈریس تو کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، اب پریسیڈنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ جی ہاں، تو وہ مرحلہ گزر گیا۔ اب دوسرا مرحلہ یہ آ گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے
ایک حکم جاری کر دیا اور صدر صاحب سے کہا کہ آپ آرٹیکل 130 ہے اس کے تحت کسی اور کی نامزدگی کر دیں۔ آرٹیکل 130 یہ کہتا ہے کہ اگر گورنر کسی وجہ سے اپنے اختیارات کا استعمال نہ کر سکیں، اپنے منصب کو کے جو تقاضے ہیں پورے نہ کر سکیں، تو کسی کو بھی صدر مملکت یہ اختیار سونپ سکتے ہیں۔ تو اب معاملہ کیا ہے صدر کے پاس؟ صدر کے پاس ایک ایڈوائس پرائم منسٹر کی بھی چلی گئی ہے۔ یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ صدر کا کام یہ ہے کہ وہ ایگزیکٹو لیول پہ ایڈوائس کے مطابق کام کرے، اور اگر کوئی قانونی اعتراض ہے تو وہ عدالت کو اس اعتراض کا فیصلہ کرنے دے۔ صدر کو یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ کوئی بھی ایڈوائس ہو تو اس کو وہ ڈیلے کر سکتے ہیں، اس کو واپس بھیج سکتے ہیں پرائم منسٹر کو 15 دن کے اندر۔ اس کے بعد اگر پرائم منسٹر کی دوبارہ ایڈوائس آتی ہے تو پھر ان کو اس ایڈوائس پہ 10 دن کے اندر اندر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں اب یہ معاملہ دوبارہ عدالتوں میں جائے گا، اور عدالتوں میں چلا بھی گیا ہے، اور وہاں پہ میرا خیال میں یہ ابھی بنیادی طور پہ جس دن سے لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا پریزیڈنٹ کو کہ آپ اس میں نامزد کر دیں، 25 دن تو سیفلی پریزیڈنٹ کے پاس ابھی بھی ہیں کہ یہ معاملہ لٹکا رہے۔ جی، وہ اختیارات ہیں صدر کے پاس کہ جب بھی کوئی ایڈوائس پرائم منسٹر کی جاتی ہے تو وہ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جب ہائی کورٹ کے سامنے یہ معاملہ جائے گا تو یہ سوالات اٹھیں گے۔ اور دوسرا یہ ایک بڑا اہم سوال جو قانونی اور آئینی نوعیت کا ہے وہ یہ ہے کہ صدر مملکت کو ہائی کورٹ کوئی حکم جاری نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی ایک سوال آئے گا، اور اس کی بھی پہلے کچھ اس قسم کے معاملات پہلے بھی ہوئے تھے کہ زرداری صاحب جب صدر مملکت تھے تو ان کے خلاف ہائی کورٹ میں ایک کنٹیمپٹ کی درخواست چلی تھی، تو کافی عرصہ اس پہ بحث ہوتی رہی کہ کیا صدر کو اس قسم کے نوٹس دیا جا سکتا ہے کہ نہیں، لیکن فیصلہ نہیں آیا تھا۔ تو میرے خیال میں یہ معاملات، اب پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ کیا صدر مملکت 15 دن ڈیلے کرنے کے بعد کر دیں گے؟ نہیں کر دیں گے تو شاید ہائی کورٹ کہے کہ اچھا بھی اس کا انتظار کر لیتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر نہیں کرتے تو پھر کنٹیمپٹ کا معاملہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اب عدالت میں چلی جائیں گی، ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں جائیں۔ سہل طریقے سے ابھی فی الحال حل ہونے والا یہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ ہمیں نہیں لگتا کہ اگر صدر نہ چاہیں تو ابھی فی الحال آئندہ چند ہفتے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جی، میرے خیال میں جی ڈیلے ہو سکتا ہے، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ صدر مملکت پہلے 15 دن ڈیلے کر سکتے ہیں، اس کے بعد 10 دن اور ڈیلے کر سکتے ہیں، تو کم از کم 3-4 ہفتے یہ معاملہ چل سکتا ہے۔ بڑی نوازش جناب وسیم سجاد ہمیں بتا رہے تھے۔ قصہ مختصر یہ کہ یہ ابھی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، کئی ہفتے ابھی صدر کے پاس ہیں، اس معاملے کو لٹکا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ تو منتخب ہو گئے ہیں ایک پروسیس کے ذریعے، حمزہ شہباز، لیکن وہ حلف اٹھائیں گے، باقاعدہ وزیر اعلیٰ بنیں گے۔ ابھی تھوڑا سا کو چاہیے بھی اثر ہونے تک۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہلی براہ راست جنگ کی تیاری کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا گھیراؤ کرے گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف تحریک، اور چیئرمین الیکشن کمیشن کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف ایک ریفرنس بھی فائل ہو گیا ہے۔ اس کی پوری تیاری کر لی ہے پی ٹی آئی نے، اس کو آپ دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان تلخی کشمکش کی ایک پوری تاریخ ہے۔ آج کل یہ کشمکش، یہ تلخی الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پی ٹی آئی کے درمیان جاری ہے۔ آج سابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی پی ٹی آئی کے اجلاس میں فواد چودھری نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا پی ٹی آئی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے جانبدارانہ رویے کے خلاف کل ملک بھر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفاتر کے باہر مظاہرے کرے گی۔ اس سے قبل ہفتے کے روز سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک پریس کانفرنس میں الیکشن کمیشن کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا۔ الیکشن کمشنر کو ریزائن کرنا چاہیے۔ جب ایک جج کیس سنتا ہے تو اگر ایک پارٹی یہ سمجھے کہ جج کے اوپر اس کو اعتماد نہیں تو وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو۔ جب ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمشنر اتنا ایک جانبدار قسم کا آدمی ہے جس کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد ہی نہیں ہے، سارے فیصلے ہی ہمارے خلاف کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو کسی کے اوپر ایکشن لے لیتا ہے اور جب چاہتا ہے نہیں لیتا، کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی پارٹی میں ہے۔ تو جب اس کے اوپر ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے تو اس کو ریزائن کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ امپائر بن ہی نہیں سکتا۔ یقیناً ایک کشمکش ہے جو طویل عرصے سے پی ٹی آئی اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان جاری ہے۔
اب چیف الیکشن کمشنر کے خلاف پی ٹی آئی سپریم کورٹ پہ ایک ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ دوسری جانب آج الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں سے متعلق کہا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے پی ٹی آئی کے کسی رکن کے استعفے کا نوٹیفیکیشن ابھی موصول نہیں ہوا ہے۔ ریزگنیشنز کا کیس موصول ہوتے ہی قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، اور اس کے علاوہ آج الیکشن کمیشن نے ان تمام ممبران قومی صوبائی اسمبلی اور جن کے خلاف آرٹیکل 63A کے تحت ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے موصول ہو چکا ہے، انہیں نوٹسز جاری کیے۔ قومی اسمبلی ممبران کو 29 اپریل اور ممبران صوبائی اسمبلی کو 6 مئی کے لیے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف آج فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فارن فنڈنگ کیس میں انٹرا کورٹ اپیل اور الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے خلاف درخواست کی سماعت کی، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ کیس کی اگلی سماعت 17 مئی کو ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی کے کچھ عرصے بعد سے ہی پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن میں ٹھن گئی تھی، چاہے وہ انتخابات میں ای وی ایم کے استعمال کا معاملہ ہو یا سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا، ڈسکا الیکشن ہو یا سینٹ انتخابات میں شو آف ہینڈز کا استعمال، فیصل واوڈا کی نااہلی ہو یا انتخابی مہم میں وزراء کی شرکت، یا پھر الیکشن کمیشن میں پچھلے 8 سال سے جاری پی ٹی آئی کا فارن فنڈنگ کیس، ان تمام معاملات پہ پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن میں شدید کشیدگی دیکھی گئی ہے۔ اب یہ ایک براہ راست تصادم ہے، اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کریں جناب سرور باری، تجزیہ کار بھی ہیں اور پاکستان میں الیکشن امور کے مستند ماہر، سابق سربراہ ہیں فافن کے۔ بہت بہت شکریہ سرور باری صاحب۔ بتائیے گا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہم جب سے دیکھ رہے ہیں، مطلب کئی دہائیوں کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اس کا ایک بڑا ٹکراؤ ہوتا ہے اور جاری ہوتا ہے۔ اکثر یہ الیکشن سے کے بعد ہو رہا ہوتا ہے، الیکشن نتائج کے بعد، الیکشن سے پہلے بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی کشمکش ہے جو الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے، یہ کسی لحاظ سے مختلف ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں آپ نے جو ایک ڈیفرینشیٹ کیا ہے کہ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ انتخابات کے بعد الیکشن کمیشن کی جو کارکردگی ہے اور الیکشن کمیشن کی جو جانبداری ہے، اس کے بارے میں جو ہارنے والی جماعتیں ہوتی ہیں وہ بہت شور کرتی ہیں اور پٹیشنز دائر ہوتی ہیں اور الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اس نہج پر اتنی شدید جو ایک لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کے درمیان ایک چاپکلش ہے، وہ پچھلے چند ماہ سے چلی آ رہی ہے، اور یہ میری نظر میں غالباً پاکستان میں پہلی دفعہ اس کی جو ایک سطح ہے، اس کی جو شدت ہے، وہ پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ اور کچھ آپ نے اشارے پہلے دیے ہیں اپنی گفتگو میں کہ بہت دنوں سے، بلکہ ڈسکا کے بائی الیکشن سے بہت پہلے بھی وہ جو تنازعات ہیں وہ چلے آ رہے ہیں۔ خاص طور پر آپ نے ای وی ایم کی بات کی ہے، آئی ووٹنگ کی بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بہت ساری چیزیں متنازع نہیں تھی ان کو بھی متنازع کر دیا گیا ہے۔ مثلا 2017 کا جو الیکشنز ایکٹ ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں نے بشمول پی ٹی آئی نے مل کر بنایا تھا، اس کے اوپر اتفاق کیا گیا تھا، نیگوسیشنز ہوئی تھی، کئی ماہ تک وہ محیط رہیں، اور اس کے بعد وہ ایکٹ بنا۔ اس میں جو شک نمبر 94 ہے اور شک نمبر 103 ہے، وہ اوورسیز پاکستانی کو آئی ووٹنگ کے ذریعے ووٹ دینے کا رائٹ اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے بارے میں ہے۔ پھر 2018 کے ضمنی انتخابات ہوئے، اس میں سپریم کورٹ نے آرڈر کیا الیکشن کمیشن کو کہ وہ ای وی ایم کا استعمال کرے، اور جو پائلٹ پروجیکٹس وہ کیے جائیں، جو ان کا اسٹریٹجک پلان ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اس میں جو پلر نمبر 8 ہے، اس میں بہت واضح طور پر الیکشن کمیشن نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ای وی ایم اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گی، پائلٹ کرے گی، بار بار کرے گی، اس کی رپورٹ جاری کرے گی۔ دسمبر 2021 میں وہ رپورٹ جاری ہونی تھی، وہ آج تک نہیں ہوئی۔ تو بہت سارے معاملات پر جو پیش رفت ہے وہ ای سی پی نہیں کر پایا۔ آپ کی ٹیک ہے، جو آپ کا پورا تجربہ ہے، جس کا بھی آپ نے نچوڑ ہمارے سامنے رکھا، اس سے تو واضح طور پہ لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی شکایات ہیں وہ خالی کھلی شکایات نہیں ہیں، ان میں وزن موجود ہے۔ اور اس سے بھی بالا تر یہ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی کارکردگی ہو، جتنے بھی الیکشن نتائج ہوں، اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن کبھی صاف شفاف سب کی تسلی والے الیکشن تو نہیں کرا سکا ہے،
اور پھر جو اس کو کرانے کا تھا، جو اس کے وعدے تھے، جو سپریم کورٹ کا احکامات تھے، وہ بھی وہ نہیں کر رہا ہے، اور پھر اس سب سے بڑی جماعت کو اس پر شدید اعتراضات ہیں اس پس منظر میں، تو بہرحال ان کو ایڈریس کرنا تو ضروری ہے نا؟ بہت ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کہے یا نہ کہے، ایک تجزیہ نگار کے ہوتے ہوئے اور ایک الیکشن آبزرویشن کرنے والے ہم لوگ ہیں. ابھی ہم نے جو الیکشنز خیبر پختونخوا کے لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئے ہیں، وہ الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر جو فارم کیے، فارم 21 جو کنسولیڈیٹڈ فائنل ریزلٹس ہیں، ان کا تجزیہ کیا ہے. وہ ہم نے پریس کانفرنس کی، وہ سب اخباروں میں چھپی ہے. ہمیں حیرانگی ہوئی یہ دیکھ کر کہ جو الیکشن ریزلٹس الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر ہے، وہ کنسولیڈیٹڈ جو فارمز ہیں اس میں 70% ایسے فارمز ہیں جن کے اندر شدید قسم کے جو غلطیاں پائی جاتی ہیں، اور تقریباً 70% فارمز ایسے ہیں جہاں پر جو مارجن آف وکٹری ہے وہ کم ہے اور ریجیکٹڈ ووٹ زیادہ ہیں. اور وہاں پر اگر ری کاؤنٹنگ کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر جو ہارے ہوئے لوگ ہیں وہ جیت جائیں اور جیتنے والے ہار جائیں. لیکن بغیر اسکوٹنی کے، بغیر اس کو چیک کیے ہوئے الیکشن کمیشن نے جو اتنا بڑا ان کے پاس عملہ ہے، باقی ہے، ریسورسز ہیں، اور الیکشن کمیشن کا 218 آئین کے آرٹیکل اور 220 کے مطابق ان کے پاس بے تحاشا اختیارات ہیں، بجٹ ہے. تو اس کے باوجود اگر جو فارمز ہیں، سمپل فارم ہے جو 10ویں کلاس کا بچہ کر سکتا ہے، وہ آروز کی بے تحاشا غلطی ہیں اس میں، تو اس کو دیکھنے کے بعد جو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو ایفیشنسی ہے، جو اور باری صاحب یہ تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں گزشتہ الیکشن کو، اور ان 4 سالوں میں نہیں کیا، اس سے پہلے 5 سال میں نہیں کیا، کیونکہ 2013 کے الیکشن کے نتائج بھی انتہائی ان پر اعتراض تھا، 18 کے بھی تھا، پھر وہ 4 سال گزر گئے. اس کے باوجود جو سپریم کورٹ کے احکامات، جو بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک میکینزم تیار کریں صاف شفاف کا، وہ آپ نے نہیں کیا. اس کے باوجود بھی جو ہے وہ پھر اصرار کے جو سا وہ کہیں، اور اسی سیٹ اپ کو جو ہے وہ سب مان لیں اور اس پر ایمان لے آئیں. یہ تو بڑی ایک مشکل بات ہے نا الیکشن کے قریب. نہیں، بالکل، یہ میں سمجھتا ہوں جو اگر بہت ضروری ہے ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ کیا جائے. جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر وہ انہوں نے فارمز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، جو ڈاکومنٹس ہیں، خاص طور پر جو الیکشن ریزلٹس فارم ہیں پورے کے پی کے ان کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. تھرڈ پارٹی آڈٹ کرنا اس کا ضروری ہے، اور اس کی بنیاد پر ہمیں پتہ چلے گا کہ جو آروز ہیں ان کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی. پاکستان ایک بار پھر آئی ایم ایف کی شدید شرائط کے دباؤ میں ہے، اور اس وقت جو دباؤ ہے شاید اس کی ماضی میں اتنی مثال نہیں ملتی جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. شہباز حکومت کے سخت امتحان کا آغاز ہے، اور حکومت کو آئی ایم ایف کی 5 شرائط کا اس وقت سامنا ہے جو کہ ہر حال میں اسے پوری کرنی ہے. اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی دی گئی پیٹرول سبسڈی، بجلی کی قیمتوں میں کمی، صنعتی ایمنسٹی کا خاتمہ شامل ہے. گویا آئی ایم ایف پاکستان کو ناک چنے چبائے گا. دراصل نون لیگ کی مخلوط حکومت آئی ایم ایف فنڈز میں $2 ارب اضافے اور پروگرام کا دورانیہ 1 سال بڑھانے کی متمنی ہے. گویا پاکستان کو مجموعی طور پہ $6 ارب کے بجائے $8 ارب کی رقم چاہتی ہے کہ ملے، جبکہ پاکستان کو آئی ایم ایف کی جانب سے پروگرام میں 12 ماہ تک چھوٹ ملنے کی بھی پاکستان نے درخواست دی ہے. گویا کہ پروگرام کو 1 سال مزید بڑھا دیا جائے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل آئی ایم ایف کے 7ویں جائزے کی تکمیل اور اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے لیے پر امید ہیں. کل واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کی درخواست پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا ہے. ہماری جو بڑی کوشش تھی جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کامیابی سے ہمکنار کیا، وہ کوشش تھی آئی ایم ایف کا یہ 7th ریویو ریوائیو کرنا. تو ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا مئی کے مہینے میں ہی پاکستان مشن بھیجیں گے. پھر جب مشن آ جائے گا تو ہماری کوشش ہوگی کہ 6-8 دنوں میں ان کے ساتھ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کر لیں، اور اس کے بعد پھر وہ ٹرانچ ریلیز ہونے کی بات ہو جائے. جو دوسری ہم نے وفد نے جو ان سے گزارش کی ہے وہ یہ تھی کہ یہ آئی ایم ایف بھی پولیٹیکل کمٹمنٹ مانگ رہا تھا ہم سے، ناٹ نوئنگ کہ یہ حکومت کتنا عرصہ چلے گی. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ای ایف ایف تھا پاکستان کا وہ 3 سال کا تھا، تو ہم نے کہا ہے کہ 3 کی جگہ اس کو آپ 4 کا ایکسٹینڈ کر دیں، تو 1 سال کا ہم پروگرام ایکسٹینڈ کروا رہے ہیں. دے ور پازیٹیولی ڈسپوزڈ. یہ اسٹاف ایگریمنٹ کے اندر شاید یہ بات آ جائے گی، لیکن ابھی تو انہوں نے یہ انڈیکیٹ کیا کہ یہ پازیٹیولی ڈسپوزڈ ہے. اور ظاہر ہے کہ جب ہم نے یہ 1 سال تک ہم پروگرام میں اور رہیں گے تو ہم ظاہر ہے کہ یہ بھی ریکویسٹ کی آئی ایم ایف سے کہ اس کو پھر $2 بلین سے انہانس بھی کر دیا جائے. تو ابھی $3 بلین کا جو آنا تھا آئی ایم ایف سے، اس سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ $2 بلین سے انہانس کر دو تو $5 بلین ہو جائے گا، اور یہ 1 سال کے اندر ہو جائے گا.
دوسری جانب IMF کا کہنا ہے کہ اپنے دورے کے دوران مفتاح اسماعیل اور پاکستانی وفد کے ساتھ پاکستانی وفد نے اس بات سے اتفاق کیا کہ اس وقت پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو حکومتی رعایتیں دی جاتی ہیں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے اور یہ جلد ختم کرنی ہوں گی۔ اس حوالے سے یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت حکومت پیٹرول پر 21 روپے لیٹر، ڈیزل پر 51 روپے لیٹر اور بجلی پر 5 روپے یونٹ سبسڈی دے رہی ہے، یعنی کہ اپنی طرف سے رعایت دے رہی ہے، جس کو اب ہر صورت میں ختم کرنا ہوگا، یعنی کہ پاکستان میں ان تمام چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہوگا اور کرنا ہوگا، اس پہ کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں ہو سکتی۔ جبکہ پاکستان اور IMF کے درمیان کئی معاشی اصلاحات سمیت اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا قانون برقرار رکھنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ سیاسی طور پہ موجودہ حکومت کے جو موجودہ مخلوط حکومت ہے اس کے بڑے بڑے رہنما IMF پروگرام پر بھی اپنے شدید اعتراضات، بلکہ اس میں کسی صورت میں بھی پاکستان میں IMF پروگرام جاری نہیں ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو اٹانومی کے حوالے سے قانون پاکستان نے پاس کیا، IMF کے کہنے پر وہ اس کے مخالف رہے ہیں، لیکن اب یہ بتایا گیا ہے حکومت کی جانب سے اور مفتاح اسماعیل کی جانب سے کہ اب ان معاملات پہ یقیناً حکومت کو اکوموڈیٹ کرنا ہوگا ان تمام معاملات میں۔ شہباز شریف سمیت مسلم لیگ نون کے کئی قائدین ماضی میں IMF پروگرام کو ملکی معیشت گروی رکھنے سے تشبیہ دے چکے ہیں۔ نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف تو 2 روز قبل ہی IMF کے تجویز کردہ اسٹیٹ بینک خود مختاری قانون کو واپس لینے کا اعلان بھی کر چکے تھے۔ ہم $1 بلین کے لیے IMF کے منتیں ترلے کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی شرائط ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں جس سے کہ پاکستان کی خود مختاری اور آزادی پر بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ ہم خود اکٹھے کرتے ہیں، صوبوں کے ساتھ بات کریں۔ 180 ارب روپے جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن یہ $1 ارب کے لیے IMF کے آگے ڈھیر ہو گئے ہیں، یہ سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں۔ یہ اس ملک کا اہم بل ہے، آپ بے شک بلڈوز کر لیں، یہ کل واپس ہوگا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ IMF کو بھی بتا دیں، یہ بل واپس ہوگا، یہ اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ آپ ڈیبیٹ کرائیں، ایک ایک لفظ میں بتائیں گے کہ یہاں پاکستان کے آٹونومی کا سودا کہاں پر ہو رہے ہیں۔ سب کچھ لکھ دیا ہے آپ نے، اسٹیٹ بینک سے لے کے اس ملک کی پوری اکانومی جو ہے وہ آپ نے IMF کے حوالے کر دی ہے، اور اب IMF جو ہے وہ آپ کو جو کہہ رہا ہے وہ آپ کر رہے ہیں۔ جب یہ ڈالر 200 کو پہنچے گا، پیٹرول بھی 200 کو پہنچے گا، تو اس کے بعد پھر یہاں پہ کسی کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ جینا مشکل کر دیا، یہاں تو ناممکن ہو جائے گا۔ IMF جو دنیا بھر میں رول آف لا کی بات کرتا ہے، دنیا بھر میں ڈیموکریٹک گورننس کی بات کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ IMF بھی پاکستان میں جمہوریت کو قتل کرنے کی سازش میں شریک ہے۔ IMF کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے۔ آج پاکستان کا معاشی جو ہے سرنڈر ہو رہا ہے، آپ جو ہے اسٹیٹ بینک کا کنٹرول جو ہے وہ IMF کو دے رہے ہیں۔ خدا کے لیے پاکستان کو نہ بیچیں، پاکستان کو سرنڈر نہ کرے پاکستان کی خود مختاری کو۔ جو ملک جو ہے معاشی طور پہ غلام ہو جاتا ہے وہ کالونی بن جاتا ہے، یہ ٹیریٹوریل آکوپیشن سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہے۔ یہ کس ایجنڈے پہ چل رہے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ IMF کے سامنے ہتھیار ڈال چکے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ IMF کے ساتھ مل کر ملک و قوم سے لڑائی کر رہے ہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ پورا پاکستان کے خلاف استحصال کی مہم پہ آئے ہوئے ہیں۔ مخلوط حکومت کی سب سے بڑی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو IMF پروگرام کو ملک کی خود مختاری کے منافی اور ملک دشمن معاہدہ قرار دے چکے ہیں۔ یہ نااہل اور نالاحق حکومت نے IMF کی ڈیلز جو کیے ہیں وہ نہ ہمارا بزنس اور ہمارا انڈسٹری کا فائدہ میں ہے، نہ ہمارے مزدور کا فائدہ میں ہے۔ یہ IMF ڈیل ہے، عوام دشمن معاہدہ ہے، ملک دشمن معاہدہ ہے، ہمارا معاشی خود مختاری پہ سودا ہے۔ ہم نے اس IMF ڈیل سے نکلنے کے لیے یہ حکومت کو ختم کرنا ہوگا۔ جب تک یہ IMF ڈیل اسی طریقے سے چلتا رہے گا تب تک پاکستان کے عوام تکلیف میں ہی ہوں گے۔ یہ جو ان کا IMF ڈیل ہے یہ غیر قانونی ہے، ہم آج بھی اس کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ IMF ڈیل سے نکلو، اس عوام دشمن IMF ڈیل سے باہر آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ IMF پروگرام پاکستان کی ضرورت ہے اور ضروری ہے، اور یہی ہو رہا ہے اس حکومت کے تحت بھی، اور پوری کوشش یہی ہے کہ یہ پروگرام چلتا رہے، جس کی کاوش کی مفتاح اسماعیل نے پچھلے 48 گھنٹے میں۔ شکر ہے معاملہ مثبت پیش رفت کے جانب آگے بڑھ رہا ہے۔ مزے کا خیز بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے قائدین نے سابقہ دور حکومت میں IMF کے معاملے پر بلا وجہ سیاست کی۔ بہرحال خوشائند بات یہ ہے کہ IMF پروگرام پر معمولی پیش رفت کے باعث اسٹاک مارکیٹ میں 550 پوائنٹ تقریباً اضافہ ہوا
اور انڈیکس 1.14% بڑھ گیا، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر میں بھی بہتری آئی ہے، 186 روپے 5 پیسے کا ہوا ہے، کچھ تھوڑی بہت بہتری آئی ہے۔ پاکستان کی ضرورت IMF اور یہ تمام سیاست، اور اب اس ضرورت کے تحت پاکستان کو کیا کیا کرنا ہوگا، پاکستانی اس کے لیے تیار ہو جائے، اور تیار سب سے زیادہ ہو شہباز شریف اور ان کی حکومت، جن کو اس بڑے امتحان سے گزرنا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دو بہت ہی عمدہ مستند قابل ماہرین معیشت کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیر یونس، ڈائریکٹر پاکستان کے اٹلانٹک کاؤنسل میں، بڑا عمدہ یہ تھنک ٹینک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ عمار ایچ خان ہیں، ایک ماہر اکانومسٹ ہیں، بہت عمدہ کالمسٹ بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ عزیر صاحب یہ بتائیے گا کہ کل جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کے بعد ایک IMF کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا اور مفتاح اسماعیل صاحب وغیرہ کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ نیرو ہوئے ہیں معاملات اور اب ایک فوکسڈ اپروچ ہے، اور بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ فی الحال پاکستان کو عمل درآمد کرنا ہے، اپ فرنٹ جو ہے وہ اقدامات کرنے ہیں اس سے پہلے کہ IMF مشن یہاں پر پہنچے۔ یہ میرا ڈیڈکشن صحیح ہے؟ بالکل صحیح ڈیڈکشن ہے، اور پروگریس ہوا ہے، میٹنگز کے اندر ڈیلیگیشن آ رہی ہے، خوشائن بات ہے، اسٹیبلائزیشن کی طرف بات ہو رہی ہے، لیکن پرائر ایکشنز کے مطابق میرا تو یہ ماننا ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ مہنگائی اس وقت جو 12.5% کے آس پاس ہے، میرے اندازے کے مطابق 15% سے آگے جائے گی، اور عام شہریوں کو جو ہے اس کا بوجھ جو ہے وہ سہنا پڑے گا آنے والے مہینوں اور ہفتوں کے اندر۔ تو پیٹرول کی قیمت ہو، بجلی کی قیمت ہو، اوور آل مہنگائی ہو، اس میں اضافہ ہی ہوگا، اور یہ ایک امتحان ہے، آپ نے صحیح کہا، PML نون کی حکومت کے لیے، شہباز شریف کے لیے، PDM کے لیے، کہ وہ اس میں کس طرح آگے بڑھتی ہے اس معاملے سے۔ تو عمار خان صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ چیزوں کی قیمت میں اضافہ ہوگا، جیسے کہ عزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی انفلیشن بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی تو پھر سینٹرل بینک کو ایکٹ کرنا پڑے گا، اور ہمیں انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ یقیناً بڑھانے پڑیں گے۔ آپ کے خیال میں اس وقت جو ہماری ریٹس ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ سہ سکے مزید انفلیشن کو، اور یا یہ کہ ضروری ہوگا انفلیشن کو بیٹ کرنے کے لیے کہ مزید ریٹس میں اضافہ ہو، جو کہ ظاہر ہے کہ بڑی بری خبر ہوگی کاروبار کے لیے بھی؟ بالکل کامران صاحب، ایسا ہی ہے، جب مہنگائی ہوگی تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ تیل کا ہر چیز میں جو ہے اس کی ایک کنٹریبیوشن ہوتی ہے، اس کو ہم سیکنڈ راؤنڈ ایفیکٹ کہتے ہیں، تو 4 سے 6 مہینے لگتے ہیں ساری چیزوں کی قیمت بڑھنے میں۔ تو جیسے ہی تیل کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوں گی، دوسری چیزوں کی بھی قیمتیں بڑھیں گی، جس کے ساتھ آپ کی افراط زر انفلیشن جو ہے وہ بڑھے گی، اور اس کے بعد پھر یہ ہوگا، یا انفیکٹ اس سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ بینک انٹرسٹ ریٹ انکریز کر دے۔ ہو یہ رہا ہے کہ جو پچھلے 3-4 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں ریٹ پہلے انکریز ہو جاتا ہے اور اسٹیٹ بینک ریٹ جو ہے وہ بعد میں انکریز کرتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایک پرو ایکٹیو پالیسی کی طرف جایا جائے، پہلے ہی انکریز کر دیا جائے تاکہ مارکیٹ اپنے آپ کو پہلے سے ہی ایڈجسٹ کر لے۔ ہوتا یہ ہے کہ پچھلے جو ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی اکنامک تاریخ میں، اگر ہم پچھلے 20 سال میں دیکھیں تو ایوریج بیسس پہ ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہوتا ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2% کے درمیان مینٹینڈ ہے۔ پچھلے کوئی 2.5 سے 3 سال میں یہ چیز جو ہے بالکل نیگیٹو میں ریئل انٹرسٹ ریٹ۔ نیگیٹو ریئل انٹرسٹ ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ انفلیشن سے نیچے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈزنٹ میک سینس، لوگوں کو کوئی سینس سمجھ نہیں آتی کہ وہ بینک پہ پیسہ رکھیں یا کہیں اور وہ انویسٹ کریں۔ اس چیز کو ڈسکریج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں بڑھنا شروع ہوں گی، انٹرسٹ ریٹ بھی اسی حساب سے ہمارے بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو عزیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ سب معاملات ہیں، مگر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ، ایک پاپولسٹ سٹیٹمنٹ آ چکا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کہ پہلے تو خیر انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم یہ اسٹیٹ بینک کا جو ہم نے لاء کیا ہے اور اس پہ جو اٹارمی وغیرہ دی ہے ہم اس کو ریووک کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو کہنا پڑا، ادروائز تو یہ بات بھی وہاں شاید واشنگٹن میں شروع نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم گورنر کو بھی چینج کریں گے، نیا گورنر لائیں گے، یہ ساری چیز تو ایک ٹملٹ ہوگا سینٹرل بینک پہ اس وقت جس وقت یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ IMF کے ساتھ بڑا ایک کروشل ابھی ایک نیگوسیشن ہونی ہے۔ بظاہر تو جو پرانے گورنر تھے سینٹرل بینک کے یا جو اس وقت ہیں ان کے ساتھ یہ سلسلہ صحیح تو چل رہا تھا، لیکن یو تھنک اٹس ایڈوائزبل کہ یہ نئی گورنمنٹ ہے تو اپنا نیا گورنر لائے اور پھر اس کے لحاظ سے پھر اپنی پالیسی کو سیٹ کرے اور پھر ایک نیا مومنٹم ڈیولپ کرے اور نیا ریپو ڈیولپ کرے ان کا اور پھر IMF کا؟
دیکھیں گورنر صاحب کا ٹرم تو اختتام کے قریب ہے، تو ان کا جب ٹرم ختم ہوگا تو وہ حکومت وقت اور پرائم منسٹر صاحب کی کے اوپر ہے، وہ ان کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں یا کسی اور کو لاتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ آئی ایم ایف اس پہ اتنا پش نہیں کرے گی، وہ چاہیں گے کہ کریڈیبل گورنر آئے، اگر رضا پاکر صاحب رہتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ کوئی اور کریڈیبل آتا ہے تو وہ بھی ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا۔ بات ماننے کی یہ ہوگی کہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری رہے، جو اگریڈ اپون پالیسیز ہیں ان کی کنٹینیوٹی رہے، اور جو پاکستان نے عمران خان کی حکومت کے اندر، اور مفتاح صاحب اس بات پہ خود کہہ چکے ہیں کہ ہم نے جو اگریمنٹ کیا ہم اس پہ قائم رہیں گے، اس پہ وہ قائم رہے۔ تو اگر حکومت پاکستان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان اگریمنٹس کے پہ قائم رہتی ہے تو آئی ایم ایف کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر کون ہے، کیونکہ ان کا ٹینیور ختم ہونے والا ہے اور وہ حکومت کی ثوابدید ہے کہ وہ آگے کس کو لگاتے ہیں۔ عمار خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اس کی سگنیفیکنس بتائیے، جو پاکستان نے ریکویسٹ کی ہے کہ 1 سال اور ہمارا پروگرام بڑھا دیا جائے، اور جو کہ پاکستان کو کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی جو بورو کرنا ہے پاکستان کو، اس میں بھی اضافہ ہو جائے کہ $1 بلین، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ ایکسپرٹ یہ کہتے تھے کہ اس دفعہ پروگرام ختم ہوگا تو ہم پھر اس بری حالت میں آ جائیں گے دسمبر تک کہ ہمیں پروگرام کو دوبارہ رینیو کرنا ہوگا، اس کی ایکسٹینشن ضرورت ہوگی۔ تو یہ تو ایک اچھی بات ہے نا کہ ہم نے اپ فرنٹ اس بات کو ڈیسائیڈ کیا ہے، ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارا 1 سال پروگرام بڑھا دیا جائے، اور اس کو وہ کنسیڈ کریں، اس کو مان لیں، اس کے کتنے امکان ہیں؟ بالکل جناب ایسا ہی ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ جو بھی کرا ہم نے اپ فرنٹ کر لیا، ہم نے اس پہ زیادہ سوچا نہیں، زیادہ یہ نہیں کرا کہ جی آج کر لیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2017-18 میں جب نئی حکومت آئی تھی تو کافی ٹائم لگا تھا آئی ایم ایف کے پاس جانے میں، اس میں جب ٹائم ضائع ہوتا ہے تو چیزیں اور خراب سے خراب تر ہوتی جاتی ہیں۔ یہ انہوں نے صحیح کرا، یہ پہلے چلے گئے، انہوں نے بولا کہ جی 1 سال کی ہمیں اور تاخیر چاہیے، اس کے ساتھ اماؤنٹ بھی انکریز کر دیں۔ اماؤنٹ انکریز کیوں کر دیں؟ وہ اس لیے کر دیں کیونکہ ہماری جو امپورٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور بڑی اس لیے نہیں کیونکہ ہماری کنزمپشن بڑھ گئی ہے یا ہماری جو کوانٹٹی ہم زیادہ کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں کموڈٹی سپر سائیکل چل رہا ہے جس کی وجہ سے سب چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ ابھی ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں، ایڈیبل آئل جو ہے، جو پام آئل ملیشیا سے آتا ہے، اس کی قیمت تقریباً سمجھیں کوئی 150% بڑھ گئی ہے پچھلے کوئی 1 سال میں۔ تو چیزیں ہم اتنی ہی امپورٹ کر رہے ہیں، مگر وہ کیونکہ اور زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں تو ہمیں اور زیادہ ڈالر چاہیے۔ تو یہ چیز آئی ایم ایف بھی بالکل سمجھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ریکویسٹ ہے کہ 1 سال اور ایکسٹینشن اور اماؤنٹ انکریز کیا جائے، یہ ایکسیپٹ ہو جانی چاہیے، اس میں کوئی ایشو ہوگا نہیں۔ اور وزیر صاحب جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے فارن ایکسچینج کی اب سے لے کے اگلے کوارٹر میں، اور پھر اس کے بعد کوارٹر میں، اور پھر پورے سال کے اندر، اور پھر ہماری جو ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں، ہمیں تو ایک بہت سگنیفیکنٹ انفلوز بھی چاہیے نا۔ یہ آئی ایم ایف پروگرام تو وہ ریکوائرمنٹ تو ہماری براہ راست تو پوری نہیں کرے گا، اس کے لیے کتنی تیاری ہے، وہ کتنا ضروری ہے، اور وہ کتنا ڈاؤن دا لائن ہمیں لگ سکتا ہے اگر یہ پروگرام ہو جاتا ہے تو؟ دیکھیں جہاں تک میرا انالیسس ہے وہ یہ کہ حکومت پرو ایکٹیولی اس بات کو سوچ رہی ہے۔ آئی ایم ایف اگر ریزیوم ہوتا ہے تو آپ کی 3 اور سورسز جو ہیں وہ انلاک ہو جائیں گی، جن میں سعودی عرب ہے، چین ہے، اور پھر یورو بانڈ مارکیٹ ہے۔ تو جو انڈیکیشنز آئی ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کی طرف سے، وزیر صاحب پلیز مجھے صرف یہ بتائیے کہ 2 بائی لیٹرل معاملات آپ نے کہا، چین اور سعودی عربیہ، وہ کیوں لنکڈ ہے ہمارے آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ؟ وہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں وہ اب جب آپ کو ڈپازٹس دیں گے اور آپ کو قرضے دیں گے تو وہ بھی چاہیں گے کہ آپ پروڈنٹ پالیسی فالو کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ پیسے آپ اڑا دیں۔ تو پروڈنٹ پالیسی فالو کرنے کی ایک ہی انڈیکیشن ہوتی ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں لوگ دیکھتے ہیں، وہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ آئی ایم ایف پروگرام کی بات نہیں مان رہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ پیسے اڑا دیں گے، تو وہ بھی کمفرٹ نہیں لیتے۔ جیسے چین شری لنکا کے اندر اس وقت ان کو قرضہ اسی لیے نہیں دے رہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ آئی ایم ایف سے اپنے معاملات طے کریں، کیونکہ ہمیں کمفرٹ مل جائے گا کہ آپ ایک پروگرام کی طرف جا رہے ہیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو پاکستان کی یہ سورسز انلاک نہیں ہوں گی، تو یورو بانڈ مارکیٹ، چین اور سعودی عرب سے جو فلوز آئیں گے ان سے بھی ریزروز بڑھ جائیں گے۔ اور مفتاح اسماعیل صاحب کو میں نے ہوسٹ کیا تھا لاسٹ ویک، تو انہوں نے بھی میرے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ان کا گول ہے کہ پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ کم از کم 50% بڑھنے چاہیے آنے والے مہینوں میں۔ وہ ان کی ایک ڈیفینیشن آف سکسیس ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک مثبت ان کی اسٹیٹمنٹ تھی، اور اسی طرف جانا چاہیے۔ تو ہمارے صاحب اس کے لیے تو بہرحال ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانا ہوگا نا، ہمیں بانڈز وغیرہ فلوٹ کرنے ہوں گے، اور وہ معاملہ ہمارا بڑا خراب ہے، ہماری بیٹرنگ ہوئی ہے بڑی ہمارے بانڈز کی، اور بہت برا حال ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ آئی ایم ایف وغیرہ ہو جائے تو یہ جو ہماری اتنی خراب صورتحال ہے ہمارے بانڈز کی، ان کی ویلیوز، یہ کچھ امپروو ہوگا؟ کیونکہ پھر جب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ پہ جائیں تو کچھ ہمارا سودا ایسا تو ہو کہ جو کہ ڈویبل ہو۔ اس وقت تو ہمارا بہت برا حال ہے، ہمارے جو ویلیوز ہے ہمارے بانڈز کی۔
دیکھیں گلوبلی جو ہے ابھی میکرو رسک جسے کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو رسک ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے. تو اگر ہمارا IMF کا پروگرام ہو بھی جاتا ہے اس بات کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یورو بانڈ مارکیٹ میں ہماری جو بانڈ کی ویلیو ہے وہ تھوڑی بہتر ہو جائے گی اور ہم ایسے ریٹ پہ بورو کر سکیں گے جس پہ ہم پہلے کر رہے تھے. پچھلے 4 سے 5 سال میں جو بھی ہم نے بورنگ کری ہے اس وقت گلوبلی یا US ڈالر کے جو ریٹ ہوتے تھے تقریباً 0 کے قریب ہوتے تھے. اب ہو یہ رہا ہے کہ ان سب کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, انٹرسٹ ریٹ جو ہیں دنیا بھر میں بڑھ رہے ہیں, جس کے مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو بورنگ ریٹ ہے وہ بھی انکریز ہوگا. کہ اگر ہم نے پہلے اگر 8% پہ بورو کرا تو ہو سکتا ہے کہ ہم آگے جا کے 9 یا 10% پہ بورو کر رہے ہوں. تو جو پچھلے 5 سال میں جو ریٹ ملا تھا مشکل ہی ہے ایسا ریٹ ملنا, مگر یہ آج کل جیسے چل رہا ہے کہ 16-17% یا 15% کا جو ریٹ چل رہا ہے اس سے ڈیفینیٹلی تھوڑی کمی بیشی آئے گی جب ایک دفعہ IMF کا پروگرام کنفرم ہو جائے گا. تو عزیر صاحب ابھی ہماری سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ریزروز کو جو کہ اس وقت ہر لحاظ سے انتہائی مشکل صورتحال میں ہے ان کو شور اپ کریں, ان میں جلد از جلد کریں. کیا از دس اے بیٹل اگینسٹ ٹائم؟ ہمارے پاس اس میں وقت کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم ہفتوں انتظار نہیں کر سکتے, یہ کوئکلی ہمیں کرنا ہے کیونکہ ابھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ مشن آئے گا 15 مئی کو آئے گا, ہفتہ 10 دن رہے گا, پھر اگر سکسیسفل ہوتا ہے کوئی ہمارا اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوتا ہے پھر اس میں تو ہمارے پاس ٹائم ہے اتنا کہ ہم اسی انداز سے اپنے خرچے کرتے رہیں اور ہمارے ریزروز جو ہیں وہ ڈرین ہوتے رہیں. دیکھیں ریزروز تو ڈرین ہوں گے اور 4-5 ہفتے جو اگر لگتے ہیں اگریمنٹ ہونے میں تو وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت ریزروز کی پوزیشن یہ کہ آپ کے پاس تقریباً 2 مہینے کا امپورٹ کور ہے اور پھر آپ نے ایکسپورٹس کے ریونیوز بھی آنے ہیں, ریمیٹنسز آنی ہیں, تو 8-10 ہفتے معاملہ چل سکتا ہے. مسئلہ اس وقت ہوگا کہ اگر IMF کی ڈیلیگیشن آتی ہے اور ان کا انڈیکیشن یہ ہے کہ ٹاکس ور ناٹ سکسیسفل اور ٹاکس ڈڈ ناٹ موو ایز ایکسپیکٹڈ, تو پھر مسئلہ آ جائے گا کہ وہ جو مارکیٹ میں انسرٹنٹی ہے بانڈ مارکیٹ کے اندر, پاکستان کے اندر, معیشت کے اندر, وہ بڑھ جائے گی, تو اس کا خدشہ بہت زیادہ ہے. لیکن ابھی تک جو سگنلز آ رہے ہیں وہ پازیٹیو ہیں اور اگر 6-8 ہفتے لگتے ہیں اس معاملے کو سلجھانے میں, وزیر اعظم صاحب سعودی عرب بھی جا رہے ہیں, اس کے بعد سننے میں آئے کہ وہ چین بھی جائیں گے, تو یہ پازیٹیو مومنٹم ہے اور حکومت کو چاہیے کہ مومنٹم کو بلڈ کرے اور جلد از جلد اس معاملے کو نپٹائے. اور ہمارے صاحب اس میں ایک اچھی ہلکی سی لائٹ ہے چھوٹی سی ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل. ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا کچھ کم ہوا ہے, ڈیفیسٹ کچھ کم ہوا ہے, امپورٹس تھوڑی سی کم ہوئی ہیں, اور دوسری طرف یہ کہ آئل پرائسز میں کچھ جو ہے وہ آیا ہے, پریشر آف ہوا ہے اور اس میں کچھ پرائسز نیچے آئی ہیں کیونکہ یہ انفلیشن کی وجہ سے تمام سلو ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ ہمارے لیے ایک بڑا بریدر ہو سکتا ہے کہ اگر آئل پرائسز کم ہو جائے اور پھر دوسری جانب یہ امپورٹس تھوڑی سی ہماری کم ہوئی ہیں, اس کا کرنٹ اکاؤنٹ پہ پریشر جو ہے وہ کم ہوا ہے. دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ پہ پریشر تو کم اس لیے ہوا ہے کیونکہ الحمدللہ ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہوئی ہیں. فائنلی ایک مومنٹم اس میں آ گیا ہے, جو پچھلے 2-3 سال میں انڈسٹریل ایکسپینشن ہوئی ہے اس کے ریزلٹس اب سامنے آ رہے ہیں, تو کرنٹ اکاؤنٹ کی پوزیشن اس سے بہتر ہو رہی ہے. جہاں تک آئل کی بات ہے وہ تو ابھی تھوڑی قیمت کم ہوئی ہے, مگر اس کا زیادہ تر جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کے جو بڑے شہر ہیں بیجنگ, شنگھائی, شنزن, وہاں پہ جو ہے لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے یا وہاں پہ بہت کم اکنامک ایکٹیویٹی ہے, جس کی وجہ سے جو پورا جو چائنا ہے اس کی ڈیمانڈ کم ہوئی ہوئی ہے. ایک دفعہ جب وہاں سے لاک ڈاؤن کم ہوں گے, وہاں پہ ریکوری سٹارٹ ہوگی تو ایک دم سے ڈیمانڈ بڑھے گی اور بہت ساری چیزوں کی پھر سے قیمتیں اوپر آنا شروع ہوں گی. تو میرے خیال سے یہ اس میں ہمیں اس پہ زیادہ بینک نہیں کرنا چاہیے کہ اگر قیمت نیچے آ گئی تو ہم تھوڑے ریلیکس ہو جائیں. ہمیں آہستہ آہستہ قیمتیں بڑھا دینی چاہیے پیٹرول کی, تاکہ اس حساب سے کنزمپشن بھی ایڈجسٹ ہو, اور اگر آگے جا کے قیمتیں نیچے آ بھی جاتی ہیں تو ہمارے پاس اتنا روم ہو کہ اس میں ہم ٹیکس بلڈ کر سکیں. ہمیں جب یہ فسکل پوزیشن دیکھنی ہے اگلے 1 مہینے یا 2 مہینے کے لیے نہیں دیکھنی, ہمیں فسکل پوزیشن اگلے 12 سے 18, میں تو بولوں گا 24 سے 36 مہینے تک کی دیکھنی چاہیے. اس حساب سے فسکل پوزیشن کو مینیج کرنا چاہیے, بجائے اس کے ہم یہ دیکھیں کہ اگلے ہفتے کیا کرنا ہے یا اگلے مہینے. عزیر صاحب یہ کوئکلی بتائیے کہ اس میں کتنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کتنی ضرورت ہے. ہم جس وقت یہ بات کر رہے ہیں, جس گورنمنٹ جو گورنمنٹ یہ سارا کچھ کر رہی ہے اس کی اپنی ایج ہمیں نہیں پتہ ہے. ایٹ بیسٹ 6 مہینے, 9 مہینے, سال, اس کے دوران اسے ایک بجٹ دینا ہے, اس کے بعد پھر ملک کو الیکشنز میں جانا ہے, پھر الیکشن کے ریزلٹس انپریڈکٹیبل ہیں. یہ کتنا امپیکٹ کرے گا اس پوری سچویشن کو, یہ جو انسرٹنٹیز اس میں بہت ساری ہیں. دیکھیں اسٹیبلٹی سے زیادہ امپورٹنٹ میرے نزدیک ہے آنیسٹی اور ٹرانسپیرنسی کے. عوام سے آپ سچ بولیں. میرے نزدیک اس وقت حکومت کا میسج شہریوں کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے نان اسینشیل خرچے کم کریں,
آپ اگر پیٹرول کی قیمت آج 150 کے آس پاس دے رہے ہیں تو آپ اپنے دماغ میں مائنڈ میں بنا لیں کہ آپ نے اس کو 200 سے زیادہ پہ لیٹر دینی ہے اور آپ وہ پیسے بچانا ابھی سے شروع کر دیں. اگر حکومت ٹرانسپیرنٹلی سچائی کے ساتھ عوام کو یہ بات نہیں بتائے گی کہ آنے والے مہینے مشکل ہوں گے, مہنگائی بڑھے گی, انہوں نے اپنے خرچے کم کرنے ہیں, تو یہ ایک طرح سے جو ہے صحیح بات نہیں ہے کہ آپ عوام سے سچ نہیں بول رہے. تو اسٹیبلٹی سے زیادہ میرا ماننا یہ ہے کہ شہریوں سے سچ بولا جائے, شہریوں کو تیار کیا جائے کہ وہ مشکل وقت کے لیے بیلٹ ٹائٹننگ کریں, اپنے خرچاجات کم کریں جتنے کر سکتے ہیں اور آگے کی سوچیں. اور عمار بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی, کہ یہ امید کرنا کہ جی تیل سستا ہو جائے گا. بیس کیس سینیریو حکومت پاکستان کا یہ ہونا چاہیے کہ 120-125 پر بیرل آئل کا اپنا سینیریو مائنڈ میں رکھے, اور اگر تیل سستا ہوتا ہے تو آپ ونڈ فال دے دیں, شہریوں کے پاس بھی ایکسیس سیونگ ہوں گی, وہ بعد میں خرچے کر دیں گے. لیکن یہ کہنا کہ جی سستا ہو جائے گا تو ہم بعد کی بات. اور عمار صاحب اس میں ایک امپورٹنٹ ایک بڑی رسپانسبلٹی حکومت کی یہ بھی ہے نا, کیونکہ ظاہر ہے کہ اپوزیشن کا جو ہمارا اسٹائل ہوتا ہے وہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس نے خود سکور کیا ہوا ہے اس IMF کے بارے میں, خود جو آج جو لیڈرز ہیں گورنمنٹ کے وہ سارے کیا کیا کہتے رہے ہیں. تو اب یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ عمران خان بہت ان کو ہیلپ کریں گے, PTI کریں, وہ تو نہیں ہوگا. یہ گورنمنٹ صرف یہ کر سکتی ہے کہ ٹیمپریچر کو کم سے کم رکھے, مطلب کوئی اور پرووکیشن نہ ہو اپوزیشن کے لیے, کیونکہ یہ چیز اس کو پھر استعمال کر سکتی ہے اپوزیشن. اس ٹیمپریچر کو, پولیٹیکل ٹیمپریچر کو, پوری چیز کو مینیج کرنا بھی تو حکومت کے لیے بڑا ضروری ہوگا نا. بالکل ایسا ہی جی, بہت ضروری ہوگا, مگر دیکھ رہے ہیں ہمیں جو ہے جو حکومت ہے اور اپوزیشن ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے ساتھ ہی کام کرنا پڑے گا. پچھلے 4 سال سے 8 سال سے جو چل رہا ہے اس طرح کام نہیں ہوگا. ہم لوگ وی کین ناٹ ریچ اے کنسنسس کہ 2 سال 3 سال تک ایک سٹیبل گروتھ ہم لے کے چل سکیں. اس شو میں آج سے کوئی 2 مہینے پہلے میں یہیں پہ بیٹھا تھا, میری اور آپ کی بات ہوئی تھی کہ جی یہ جو قیمت کو فریز کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو بہت ضروری ہے اگر ملک کی خدمت سب کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ لے کے چلیں, بجائے اس کے کہ ہر کوئی اپنی جیسے کہتے ہیں 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے بہترین اکانومسٹ ہمارے ساتھ تھے, عزیر یونس واشنگٹن DC سے اور عمار خان کراچی سے. بہت بہت شکریہ. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. بہت بڑا چیلنج ہے, ہم تو اندرونی سیاست پہ لگے ہوئے ہیں. طالبان کا افغانستان پاکستان کے لیے ایک بار پھر سردرد بنتا جا رہا ہے. سرحد کے اس پار سے پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں, پاکستانی افواج پر حملے ہوئے ہیں. سینکڑوں ہمارے سیکیورٹی اہلکار پچھلے 3 مہینے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں. بہت ہی سنگین صورتحال ہے. دوسری جانب طالبان حکومت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی نظر آتی ہے. اس کا ذکر کرتے ہیں, اس کا ایک تفصیلی جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اس وقت عمومی طور پہ پاکستانی اندرونی سیاسی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں, لیکن اسی دوران پاکستان کے لیے سنگین چیلنجز سامنے آئے ہیں, اور وہ سرحد کے اس پار خاص طور پہ افغانستان سے. پاکستان نے افغان طالبان کی سیاسی معاشی مدد میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, مگر انتہائی تشویش اور بدقسمتی کی بات ہے کہ طالبان کے افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں جاری ہیں, بلکہ سرحد پار سے پاکستانی چیک پوسٹ اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں سنگین اضافہ ہوا ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں بھی دہشت گردی کے واقعات میں کوئی کمی نہیں آ رہی. KP اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں پاک فوج کے جوان بیک وقت کالعدم TTP اور داعش اور بلوچ عسکریت پسندوں سے لبردازماں ہیں. دہشت گردوں سے مقابلے میں اس سال سیکیورٹی فورسز کے 116 اہلکار شہید ہو چکے ہیں. صرف اس ماہ اب تک 19 آفیسرز اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. پچھلے ہفتے شمالی وزیرستان کے علاقے نتاخیل اور شام میں 2 حملوں میں ایک میجر سمیت 8 فوجی جوان ہمارے شہید ہوئے, جس پر پاکستان نے افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج بھی کیا. DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے پچھلے ہفتے نیوز بریفنگ میں اس سال کے ابتدائی 3 ماہ کے دوران سیکیورٹی فورسز کی قربانی اور دہشت گردوں کی ہلاکت اور گرفتاریوں کی تفصیلات جاری کی تھی. پچھلے چند مہینوں میں بلوچستان اور قبائلی اضلاع میں دہشت گردوں نے امن عامہ کو خراب کرنے کی بے انتہا کوشش کی, لیکن ہمارے بہادر آفیسرز اور جوانوں نے ان مذموم عزائم کو بھرپور طریقے سے ناکام بنایا. اس سال کے پہلے 3 ماہ کے دوران 128 دہشت گردوں کو ہلاک اور 270 کو گرفتار کیا گیا, اور ان آپریشنز کے دوران 97 آفیسرز اور جوانوں نے شہادت نوش کی. پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی. دہشت گردی کے خلاف ہماری قومی جنگ انشاءاللہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی.
یقیناً پاکستان امن کا حامی ہے، لیکن دہشت گردی کے واقعات پر جوابی فوجی کارروائی بھی پاکستان کو کرنی ہوگی، جس کا اسے مکمل حق ہے۔ پچھلے ہفتے طالبان حکومت نے الزام عائد کیا کہ پاکستانی فوج کے جیٹ طیاروں نے 16 اپریل کی صبح افغان صوبے کنڑ اور خوست کے علاقوں میں بامبنگ کی۔ اس کارروائی میں عورتیں اور بچوں سمیت 40 سے زائد افراد کے ہلاکت کے الزامات سامنے آئے، جس کی تصدیق بالکل نہیں ہوئی ہے۔ دراصل افغان طالبان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد امید کی جا رہی تھی کہ پاکستان کی مغربی سرحد محفوظ ہو جائے گی، لیکن طالبان حکومت کے قیام سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایک جانب کالعدم TTP اور داعش کے حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے، تو دوسری جانب بھارتی را کی پشت پناہی سے بلوچ عسکریت پسندوں کی کارروائیاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ انتہائی تشویشناک بات یہ ہے کہ کالعدم TTP پاکستان میں ان تمام حملوں کی ذمہ داری لیتی ہے اور افغان طالبان خاموش رہتے ہیں۔ بظاہر افغان طالبان کی جانب سے کالعدم TTP کو پاکستان میں حملوں سے باز رکھنے کی کوئی کوشش نظر نہیں آ رہی۔ تشویشناک صورتحال پاکستان کے لیے انتہائی سنگین چیلنج ہے، اور ایک بار پھر افغان طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد یہ مغربی سرحد پاکستان کی غیر محفوظ ہونا، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی ہیں، ڈیفنس اور اسٹریٹجک امور کے بہت ہی تجربہ کار جرنلسٹ تجزیہ کار جناب کامران یوسف ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ کامران یوسف صاحب۔ یہ بتائیے گا، بہت ہی سٹرینج صورتحال ہے، بظاہر تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ہماری یہ ویسٹرن فرنٹ اب کافی سیکیور ہو جائے گا، کیونکہ افغان طالبان کی وہاں حکومت ہو رہی ہے اور جو پاکستان دشمن طالبان جو افغان حکومت تھی وہ وہاں ختم ہو گئی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ انڈیفرنٹ ہے طالبان حکومت، اس کو نہ پرواہ ہے، نہ وہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ بہت شکریہ کامران صاحب، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 8 ماہ ہو گئے ہیں کہ افغان طالبان کو افغانستان میں آئے ہوئے، اور اس وقت جب افغان طالبان کابل میں اقتدار میں واپس آئے تو ہماری توقع یہی تھی کہ جو پاکستان کے سیکیورٹی کنسرن ہے، خاص کر کے کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہو یا اس سے جڑے جو دوسرے گروہ ہیں، ان کا وہ کلا کما کرے گی۔ لیکن اب 8 ماہ گزرنے کے بعد لگتا یہ ہے کہ جو فرسٹریشن ہے وہ پاکستان کے اینڈ پر بڑھتی جا رہی ہے، اور میری اطلاع تو یہی ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کی حکومت کے درمیان تعلقات اس وقت انتہائی کشیدہ ہیں، اور یہ کوئی انڈر سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی۔ اور خاص کر کے گزشتہ 2 ہفتے میں جس طریقے سے سرحد پار سے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے بعد پاکستان کی طرف سے ایک تو جو مبینہ طور پر جو ہم نے ایئر سٹرائکس کیے، جس کا سرکاری سطح پر تو تصدیق نہیں ہوئی، لیکن پرائیویٹلی یقیناً پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے، اور اس کے بعد جو پیغامات بھی افغان طالبان کو بھجوائے گئے ہیں کہ انف از انف، اگر آپ مزید کارروائی نہیں کریں گے تو پھر حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ تو میری اطلاع تو یہی ہے کہ افغان طالبان وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ پاکستان دشمن کارروائی ہے، پاکستان کی فوجوں پہ حملہ ہو رہا ہے، اور اس وقت ہو رہا ہے جب یہ ان کی حکومت وہاں قائم ہے، تو اس کے پیچھے کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے، یعنی کہ یہ کیوں کروا رہے ہیں ایسا؟ دیکھیں، وجہ بنیادی طور پر ایک تو یہی ہے کہ افغان طالبان بالکل ریلکٹنٹ ہیں TTP کے خلاف کارروائی کرنے کے حوالے سے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب امریکی فوجی افغانستان کے اندر موجود تھے تو یہی کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ مل کر افغان طالبان ان کے خلاف لڑ رہے تھے۔ دوسرا، وہ ایک ہی ان کا نظریہ ہے، اور پاکستانی حکام اب پرائیویٹلی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ افغان طالبان شاید کسی قسم کی بھی کوئی فوجی کارروائی ان گروہوں کے خلاف نہیں کریں گے۔ وہ ابھی تک زبانی صرف پاکستان سے وعدے کر رہے ہیں، ان کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ہم ان کو نیوٹرلائز کریں گے کہ آپ کے خلاف وہ کسی قسم کی کارروائی نہ کریں۔ اور اس سلسلے میں جو حالیہ دنوں میں جو انہوں نے ایک یقین دہانی کرائی کہ جو پاکستان کی سرحد سے ملحقہ علاقے ہیں جہاں پر یہ دہشت گرد تنظیمیں واقع ہیں، کچھ تنظیموں کو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ری لوکیٹ کر دیتے ہیں افغانستان کے ایسے علاقوں میں کہ جہاں سے وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر حملے نہ کر سکیں۔ پاکستان کا خیال ہے کہ یہ اس کا دائمی حل نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پرماننٹلی اس کا سلوشن نکالا جائے تاکہ مستقبل میں یہ گروہ جو ہیں ہمارے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہ کریں۔ تو لگتا یہ ہے کہ حالات آئندہ آنے والے دنوں مہینوں میں مزید خراب ہوں گے، کیونکہ افغان طالبان سوائے وعدے کرنے کے علاوہ باقی پریکٹیکلی کوئی اس طرح کے سٹیپس نہیں لے رہے، جس کی وجہ سے بظاہر ایک حل تھا، وہ یہ کہ یہ TTP کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو، ہماری معاملات حل ہو۔ اس کے لیے ابتدا ہوئی، بات چیت کی، گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد پھر بظاہر یہ لگا کہ پاکستان میں ایک مجموعی سیاسی کنسنسس نہیں ہے ان مذاکرات کے حوالے سے، ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے حوالے سے، اور افغان طالبان جو تھے وہ بہت کین تھے، بظاہر بتایا گیا تھا کہ وہ بہت ہی
ان کی ایفرٹ تھی، ان کی کوشش تھی کہ یہ کوئی پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان کوئی بات چیت ہو جائے، وہ پروسیس مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے؟ اور کیا وہ جس کی اس معاملے پہ کیونکہ یہ امید بندی تھی کہ شاید اس مسئلے کا کوئی حل نکلے، کیونکہ لڑائی سے دی مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیں، میری جو اطلاع ہے کہ وہ پروسیس مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ اب جب ہم بات بھی کر رہے ہیں تو پاکستانی حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں میں ہنڈریڈز کی تعداد میں ایسی جو فیملی کالعدم تحریک طالبان پاکستان یا جو اس سے جو جڑے جو گروپ تھے جو براہ راست پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث نہیں تھے، ان کی پاکستان میں واپسی ہوئی ہے اور ان کی ری ہیبلیٹیشن کا کام جاری ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹو پرونگ اسٹریٹجی ہے، ایک طرف وہ گروہ جو کسی طرح سے ریکنسلیشن چاہتے ہیں اور خاص کر کے جو براہ راست کسی دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث نہیں ہے، پاکستان ولنگ ہے کہ ان کے خاندانوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی ایکسٹینڈڈ فیملیز کو واپس پاکستان آنے دیا جائے، ان کو ری ہیبلیٹیشن کی جائے، اور اس کا پرپز یہ ہے کہ تاکہ جو ہارڈ کور ایلیمنٹ ہے ان کو آئسولیٹ کیا جائے اور پھر ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور یہی افغان طالبان کو بنیادی طور پر سوٹ بھی کرتا ہے، کیونکہ اگر پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان کوئی امن معاہدہ ہو جاتا ہے تو یہ افغان طالبان کے لیے ون ون سچویشن ہے، کیونکہ پھر ان کو افغان طالبان یا ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہیں کرنی پڑے گی، اور دوسری طرف جو پاکستان کے کنسرنز ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکے گا۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمیں 3 pronged اٹیکس کا سامنا ہے، ہمیں جو سیکیورٹی اٹیکس ہیں، ہم تھریٹ نہیں اٹیکس ہیں، ٹی ٹی پی، دوسری جانب داعش، تیسری جانب بلوچ انسرجنٹس۔ تو چلے افغان طالبان کا ایک سافٹ کارنر ہے ٹی ٹی پی کے لیے، مگر داعش کے لیے، بلوچ انسرجنٹس کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے؟ انہوں نے کوئی ڈیسائسو ایکشن کیا ہے کہ ان کے سیف ہیونز جو ہیں وہ ختم کرے؟ اور داعش تو خود ان کے لیے بھی تھریٹ ہے۔ دیکھیں، جہاں تک داعش کا تعلق ہے، یقیناً یہ تو کامن اینمی ہے، نہ صرف پاکستان، افغانستان، بلکہ ایون کہ امریکہ کا، اس کے حوالے سے یقیناً وہ کارروائیاں کر رہی ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ کارروائیاں اتنی مؤثر نہیں ہیں۔ جہاں تک بلوچ انسرجنٹس کی بات ہے، انیشلی یہ اطلاع ضرور آئی تھی کہ وہاں سے افغان طالبان نے جیسے کندھار یا دوسرے جو علاقے ہیں وہاں سے ان کو بے دخل کیا تھا، لیکن پنجگور اور نوشکی میں جس طرح کے واقعات ہوئے اور جو فٹ پرنٹ تھا، اور بہت سی یہ آن گراؤنڈ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید جو ٹی ٹی پی اور جو بلوچ یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں آپس میں ہینڈ اینڈ گلو کام کر رہی ہیں، کیونکہ جو طریقہ کار پنجگور اور نوشکی میں جس طرح کا جو سٹائل تھا اٹیک کرنے کا وہ بنیادی طور پر ٹی ٹی پی کا ہے۔ تو کہیں یہ خدشہ بھی پایا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی بلوچ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت کمپلیکس اور پیچیدہ قسم کی صورتحال ہے، جس کی وجہ سے یقیناً جو پاکستانی حکام ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اسی وجہ سے وہ افغان طالبان کے اوپر یہ زور دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان کے یہ دہشت گردی سے متعلق کنسرنز کو ایڈریس نہ کیا تو نہ صرف آپ کو تسلیم کرنے کے حوالے سے مستقبل میں رکاوٹیں ہوں گی، بلکہ انٹرنیشنل سطح پر جو انگیجمنٹ کی جو اپروچ ہے اس میں بھی آپ کو پرابلم ہوں گی۔ تو یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے۔ ایک اور پہلو پہ میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ اس سے پہلے کچھ ہفتوں پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ گو کہ اس وقت یہ ہمارا پاکستان کا اپنا ہے، لیکن یو ایس کا انٹرسٹ اپنا کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے افغانستان میں موجود ہے، اور سینٹ کام کے سٹیٹمنٹس آئے تھے سینٹ کام چیف کے اب سے کوئی چند ہفتوں پہلے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اور یو ایس کی کنورجنس ہو سکتی ہے، جس میں انہوں نے خاص طور پہ ٹی ٹی پی کا نام لیا تھا، اور جو ٹیررزم اس وقت افغانستان میں جو موجود ہے اس حوالے سے، تو وہ ایک بڑا دلچسپ سٹیٹمنٹ تھا جو پینٹاگن کی جانب سے سینٹ کام کی جانب سے آیا تھا۔ وہ صرف سٹیٹمنٹ ہی تھا یا اس میں پس منظر میں بھی کچھ بات چیت ہو رہی ہے، جو کہ کم از کم 1 سال پہلے ہم نے اس کی ابتدا دیکھی تھی جب افغانستان سے وڈرال ہوا تھا؟ دیکھیں، جس بیان کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اس پس منظر میں ہوا تھا کہ جب پاکستان نے بظاہر کچھ فضائی حملے کیے کنڑ اور خوست میں، اور یہ غالباً سوال بھی ہوا ان سے کہ امریکہ اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے، تو امریکہ نے براہ راست پاکستان کے اوپر تنقید کرنے کے بجائے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور امریکہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن ہو، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر جو دہشت گرد جو کارروائیاں کرتے ہیں ان کو اس سے روکا جائے۔ تو اس لحاظ سے پاکستان اور امریکہ جہاں تک افغانستان کے اندر یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ ایک پوائنٹ کے اوپر ہیں، کیونکہ امریکہ بھی یہ جانتا ہے کہ اگر افغانستان کے اندر ایسی تنظیموں کے خلاف کارروائیاں نہیں ہوئیں تو پھر خدا نخواستہ جو ماضی میں جو ہوتا رہا، جب پہلی دفعہ طالبان آئے تھے تو ہو سکتا ہے کہ یہ القاعدہ جیسی تنظیمیں، داعش، ٹی ٹی پی، یہ دوبارہ ری گروپ کریں،
یہ صرف نہ پاکستان کے لیے بلکہ خطے کے لیے بلکہ امریکہ کے جو مفادات ہیں ان کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں امریکہ پاکستان کے ساتھ ابھی بھی جو کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے کوآپریشن ہے وہ مل کر کام کرنا چاہتا ہے. بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش. کامران یوسف ہمارے ساتھ موجود تھے، ممتاز سینئر صحافی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.